तेरी दुआ को कबूल करो। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और कता रहमी करने वाला है, रिश्ता काटने वाले जो होते हैं, रिश्ता काटने की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल नहीं करता है। जबरदस्ती किसी से टैक्स पैसा वसूल करने वाले, इनकी दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर हम लोगों को भलाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना छोड़ देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, है वक्त तो ऐसा आएगा तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आएगी, तकलीफें आएगी, तुम गिड़गिड़ा कर बिलबिला कर अल्लाह को पुकारोगे, लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। आज हम लोग सोचते हैं हालात कितने मुश्किल हैं, हमारे घरेलू माशरे के, मोहल्ले के, गलियों के, हमारे मुल्क के, पूरे दुनिया में मुसलमानों के हालात कैसे हैं। हम रो रो कर अल्लाह से दुआ करते हैं और हालात नहीं बदल रहे। क्या हमने लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराई को छोड़, बुराई से रोकना छोड़ा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर तुम्हारे पास एक बात है अपने भाई तक पहुंचाओ। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स से उसके मुताल्लिकीन के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। हम घर में रहते हैं, हमसे हमारी माँ के बारे में, बहन के बारे में, बेटी के बारे में, भाई के बारे में, बेटे के बारे में पूछा जाएगा। हम घर में रहते हैं, हमसे हमारे शौहर के बारे में, हमारी बेटी के बारे में, बेटे के बारे में, हमारी देवरानी जेठानी, जितने लोग एक घर में हम रहते हैं सबके बारे में सवाल किया जाएगा कि हमने उनको भलाई का हुक्म दिया, भलाई का हुक्म। एक बात मालूम है, 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए। नबी से हमने कहा कि नमाज की पाबंदी करो, कभी हमने ये कहा कि थोड़ा सा एक बार कुरान की तिलावत करो, कभी हमने उनसे कहा कि गीबत मत करो, अल्लाह ताला इसका गुनाह देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, गीबत करने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। सही बुखारी की रवायत है, खुशबू नहीं पा सकेगा। कोई गाली दे रहा है, हमने उसको रोका, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मुनकरात से रोकना और मारूफ का हुक्म देना। हम चाहते नहीं है कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी भाई, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं जिनसे हमको मोहब्बत है वो जन्नत में जाए। और अल्लाह की जन्नत कैसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आप जब उसको देखोगे तो आंखें खुली के खुली रह जाएगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह आखिरी जन्नती कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बयान फरमाया, आखिरी जन्नती कौन? जन्नत कैसी जन्नत, किस जन्नत में? क्या हम अपने रिश्तेदारों को वो जन्नत में नहीं ले जाना चाहते? कैसी जन्नत है वो? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाँ, आखिरी जन्नती की जब अल्लाह जन्नत से निकालेगा तो निकालने के बाद, माफ कीजिएगा, जहन्नम से जब निकालेगा, आखिरी जन्नती जो रहेगा, जहन्नम से जब वो निकलेगा और अल्लाह उसको हुक्म देगा जा जन्नत में, तो वो जन्नत में जब जाएगा तो वापस आकर कहेगा, रब्बुल आलमीन सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पर कब्जा कर लिया है, सबकी अपनी अपनी जगह है, अल्लाह में कहाँ जाए? रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाएगा, दुनिया में जहां तू रहता था वहां जो सबसे बड़ा बादशाह था, जिसकी सबसे बड़ी हुकूमत थी, उतनी बड़ी जन्नत तुझे मैं अता करता हूं। वो कहेगा, अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाएगा कि उससे दुगना। फिर वो कहेगा कि अल्लाह इतनी बड़ी, अल्लाह कहेगा उससे भी दुगना। 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाएगा और उसके बाद इरशाद फरमाएगा इन सब के 5 गुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो कहेगा कि अल्लाह बादशाह होकर के मजाक करता है रब्बुल आलमीन, उसको यकीन ही नहीं आएगा आखिरी जन्नती को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जन्नत देगा वो इस दुनिया से इतनी ज्यादा बड़ी होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिल्कुल हल्की जन्नत के बारे में कि उसमें जमीन फर्श कैसे होंगे, जो हदीस में बयान फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जन्नत तैयार कर रखी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सारे साबिकू लब्को दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत जमीन और आसमान से बढ़ गई। जन्नत क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा कि क़यामत को एक आदमी को लाया जाएगा, पैदाइश से लेकर वफात तक उसने कोई राहत नहीं देखी होगी। कर्ज, बीमारी, रिश्तेदारों की तकलीफ, पड़ोसी की तकलीफ, झिड़का गया होगा, मारा गया होगा, हर चीज से महरूम, पूरी जिंदगी उसकी मुश्किलात में घिरी होगी। क़यामत के रोज़ ये जन्नत है। क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा इसे जन्नत में डालकर निकाल दे। जब डाल करके निकाला जाएगा तो उससे सवाल किया जाएगा कि दुनिया में कभी कोई रंज, गम, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, दुख देखा? वो कहेगा ये किस चीज का नाम है, मैं तो इससे आशना ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। अल्लाह की जन्नत, वो जन्नत है रब्बुल आलमीन की।
ہم اپنے گھر والوں جنت میں نہیں لے جانا چاہتے؟ ہم اپنے لوگوں کو جہنم سے نہیں بچانا چاہتے؟ کتنا ہولناک عذاب ہے جہنم کا، کیسا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کے بھی کچھ اوقات بتائے ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس کے اوقات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین رات کے آخر پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ اے مانگنے والے مانگ، اے ضرورت مند اپنے ضرورت کو پیش کر، عطا کروں گا۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم لوگ ضرورت میں گھرے رہتے ہیں، کبھی قرضوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کبھی مال کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کبھی بیماری میں پریشان ہوتے ہیں، کبھی کسی اور چیز میں۔ ہم لوگوں کے در پر جا کر کے بے عزت بھی ہوتے ہیں، مانگتے ہیں، نہیں بھی ملتا ہے، ملتا بھی ہے۔ کبھی سامنے والا نہیں دے رہا ہے تو واقعی وہ نہیں رہتا ہے دینے کی اس میں، لیکن ہم رشتے بھی خراب کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اس خالق ارض و سما کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اڑاتے ہیں جو تمام خزانوں کا مالک ہے؟ کیسے خزانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان سب سے اچھے انسان کی طرح ہو جائیں تو اس کے خزانے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور سب سے برے انسان کی طرح ہو جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ہر کوئی اپنی اپنی ضرورتوں کو اگر پیش کرے اور رب العالمین سب کی ضرورتوں کو پورا کر دے ہوئے، کیسے خزانوں کا مالک ہے وہ رب جس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ذرا تصور کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ سب کی ضرورتوں کو اگر پورا کر دے ہوئے تو اس کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبا کر ہم نکالتے ہیں، بس اتنی کمی ہوگی۔ ذرا تصور کیجیے، تو ہم اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے پیش کریں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا اس بنیاد پر، تو رات کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے جب اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے، سفر میں جب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جب دعا کو قبول فرماتا ہے، اولاد کے لیے اگر والدین دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، دعا مانگے۔ آپ جانتے ہیں ابھی موجودہ دور میں امام حرم ہیں، یہ اپنا خود کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ کھیل رہے تھے اور شرارتاً انہوں نے اپنے گھر میں جو سالن بنا تھا اس میں مٹی ڈالی، تو ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی، وہ اپنے سامنے بٹھا کر کے کہتی ہے کہ اللہ اس کو حرم کا امام بنا دے۔ اس کے بعد واقعہ نہیں بیان بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آج جو امام حرم بنا ہو تو میری ماں کی دعا ہے، معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، مظلوم اگر دعا کرے رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ مختلف اوقات، چند اوقات میں نے بتائے ہیں۔ اگر آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرتے وقت اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، اگر کوئی شخص یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین یہ کہہ کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دعا مانگی، لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اس کے بعد لک الحمد، یہ دعا پڑھی۔ پھر اس کے بعد ایک روایت کے جملے ہیں، اللہم انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کے اسماء اس میں اعظم سے اس نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے نام وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اسماء حسنہ کے وسیلے سے آدمی دعا مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے بیان فرمایا کہ آدمی انتہائی تضرع اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے، پہلے اپنے لیے مانگے، پھر اپنے اہل خانہ کے لیے، پھر دوسروں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے غائب بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم لوگوں کو اپنے بھائی بہنوں، اپنے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب کے لیے دعا مانگتے ہوئے ڈر لگتی ہے۔ ہم اگر کسی کے لیے مانگ لیں میں دعا کہ اس کو خوب مال دے دے، خوب ترقی دے دے ہوئے، تو ہم کو ڈر لگنے لگتی ہے جیسے ہمارے حصے کا وہ لے کر جائے گا۔
حالانکہ صحابہ کرام کا مزاج اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق کہ اللہ کے نبی نے کہا جب تم اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے جو اللہ سے کہتا ہے رب العالمین جو کچھ اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا تو اے اللہ تو اس کو عطا کر. ہم لوگ بزرگوں لوگوں کو نیک لوگوں کو کہتے ہیں دعا کر. ہم خود اگر اپنے بھائی کے لیے دعا کریں تو اللہ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے. فرشتے سے بزرگوں کو وہ تو گناہ کا کام ہی نہیں کرتے ہیں, متعین کر دیتا ہے. تو صحابہ کرام اکثر اپنے لیے جب مانگنا رہتا کچھ تو اپنے بھائی کے لیے مانگتے تھے اور اس لیے کہ فرشتہ ان کے لیے مانگے. تو دعا کبھی بد دعا کے الفاظ کسی بھی وقت ادا نہیں کرنا چاہیے. کبھی کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کا وقت ہو, جمعہ کا روز ایک وقت ایسا ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. خطیب کے منبر پر بیٹھنے کا وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ایسے بہت سارے اوقات بیان کیے گئے ہیں. آدمی صدقہ و خیرات کرے. دعا کا طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, پہلے اللہ کی تعریف, پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, پھر آدمی اپنے لیے توبہ اور استغفار, اپنے گناہوں کو یاد کرے, پھر اس کے بعد اپنے لیے, اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرے, اور پھر ترتیب اسی طرح الٹ دے کہ درود پڑھے, پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کرے, اور اس کے بعد دعا کو ختم کرے. دعا بڑی اہم چیز ہے. دعا کے نتائج اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک دعا بتائی, اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کہا کہ علی اگر تیرے اوپر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اگر پہاڑ کے برابر قرض ہو اور اگر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو انشاءاللہ اس سے نجات دے گا. ایک صحابی حضرت عثمان تابعی عثمان بن العاص وہی روایت بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی صبح 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, ہر قسم کے حادثے, ہر قسم کی مصیبت, ہر قسم کے جادو ٹونا جن شیطان تمام چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی مرض ہے, سیدھا ہاتھ وہاں پر رکھ کر کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک ویعافیک. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہوگی اور بڑھاپا نہیں ہوگا تو اللہ شفا دے گا. دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر یہ الفاظ بتائے. اس کے بھی وہی تاثیر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اگر کسی کو پھوڑا ہے, پھنسی ہے, کوئی زخم ہے, اللہ کے نبی نے کہا سیدھی انگلی جس کو ہم کلمے کی انگلی کہتے ہیں, سبابہ انگلی اس کا نام ہے, اس کو زمین پر رکھ کر کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ تربت وردنا بریقت بازنا یشفا بہی سکیننا بہی ربنا, اللہ رب العالمین شفا دے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر بچے کو نظر لگ جائے وہی اس کو ما بکلمات اللہ تامات من کل شیطان وہامات و من کل عین لامہ پڑھ کر کے پھونک دیجیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اگر رات میں نیند نہیں آ رہی ہے, بچہ رو رہا ہے, آدمی کو خود نیند نہیں آ رہی ہے, بے چینی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اہدی لیلی وانی معینی. یہ دعا پڑھ کر کے آپ تجربہ کیجئے, بچوں کو بھوک دیجئے, 5 منٹ میں انشاءاللہ العزیز وہ سو جائے گا. ہم کو نیند نہیں آ رہی ہے, یہ دعا پڑھ لیجئے, اللہ رب العالمین فوراً اللہ سے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیند لائے لے آئے گا. مختلف چیزوں کی اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے. ایک روایت دعا کی کیا تاثیر ہوتی ہے, دعا کا کیا فائدہ ہے, دعا کا کیوں اتنا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج, ہماری ماں, یہ کہتی ہیں دعا کی قبولیت کوئی مجھ سے پوچھے, وہ کہتی ہیں دعا کی قبولیت کوئی مجھ سے پوچھے. حضرت ام سلمہ ہوا یہ کہ ان کے شوہر تھے ابو سلمہ, بہت نیک آدمی, بہت سنجیدہ, بہت سمجھدار, بہت زبردست. جب ان کی وفات ہوئی تو وفات ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی تھی حضرت ابو سلمہ کو کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا کرنا, جب بھی کوئی مصیبت پہنچے. تو انہوں نے حضرت ام سلمہ کو یہ دعا کر کے یاد کرا دی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کسی بھی مصیبت, تکلیف, پریشانی میں یہ دعا ہو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرصہ دینے آئے, قرصہ دیا تو آپ نے یہ دعا بتائی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میری نظر میں مدینہ میں ابو سلمہ سے اچھا کوئی نہیں تھا, مگر اللہ کے نبی نے دعا بتائی تھی اس لیے میں پڑھنے لگی.
کہتی ہے کہ کوئی دعا کی قبولیت اللہ سے مانگنا کتنا بڑا معاملہ ہے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے اچھا تو ہے۔ ایک روز میں اپنے گھر میں خال دماغت دے رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا مدینہ میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے اچھے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت مجھ کو دے دیا۔ دعا کی اہمیت، یعنی دعا کو پڑھنا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا، اس کا فائدہ صحابہ کرام امہات المؤمنین اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی نے ہم کو جو دعا بتائی ہے، اب ہمارے گھروں میں معمول ہے، صبح جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدمی گھر سے قدم باہر نکالے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ پڑھ لے بے دو شیطان آپس میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اب اس پر ہمارا کوئی زور نہیں، دوسرا کہتا ہے اس نے اپنا گھر محفوظ کر لیا، اس کے گھر پر بھی کوئی زور نہیں۔ یعنی ایک دعا ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان سے اور اس کے شر سے ہماری اور ہمارے گھر سب چیز کی حفاظت فرما دیتا ہے رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر سوتے وقت آدمی آیت الکرسی پڑھ کر ختم کر لے شیطان سے اور ہر چیز سے اللہ رب العالمین محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی سوتے وقت تو وضو کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ موعظتین پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے بدن پر جہاں تک کہ ہاتھ جاتا آپ پھرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ متعین کر دیتا ہے رب العالمین حفاظت کے لیے۔ یہ دعائیں ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں، بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے، اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہے، بس صرف ان دعاؤں کو دم کر دیں گے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے، حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات من کل عین لامہ پڑھا۔ اگر کوئی مریض ہو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھ کر کے دم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا ہم اپنے گھروں میں اہتمام کریں، اپنے بچوں کو یہ دعائیں بتائیں، خود اپنے بچوں کو خود دم کریں، خود اپنے بچوں کو اس کی عادت پڑھائیں۔ صبح شام کے اذکار، کھانے کے سونے سے سو کر اٹھنے سے اگر ہم نے ذکر و اذکار کا ماحول بنا لیا، دعا کی اہمیت کو سمجھا، اللہ رب العالمین کی مدد میں جب ہم چلے گئے تو نہ حادثات، نہ مصیبتیں، نہ تکلیفیں، نہ دشمن کی سازشیں کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ حادثے راستہ بدل دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے تکلیف نہیں دے سکتی۔ انبیاء کرام بھی جب تکلیف اور اذیت میں ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال کہتے ہیں بیمار تھے، اللہ سے دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ کیسا دینے والا ہے۔ جب دعا مانگے تو اللہ کے نبی نے بیان منع فرمایا ہے، ہم مضر الفاظ تکلف یہ سب نہیں، اللہ رب العالمین سے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ۔ ایک صحابی تھے حضرت معقل، ان کے لڑکے دعا مانگے اور دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ مجھ کو جنت دے، جنت میں جو ضروری محل ہے وہ دے۔ اللہ صحابی نے کہا رک جاؤ، صرف جنت مانگو اللہ سب دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب ایسا ہوگا لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے، ہم مضر الفاظ۔ دعا کا تعلق کیفیت سے ہے، ہم کتنا اللہ سے ہو کر گڑگڑا کر کے مانگتے ہیں، کتنا تعلق ہمارا رہتا ہے۔ آپ اگر یاد کریں تو اللہ کے نبی نے ہم کو ایک دعا سکھائی، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا، دنیا کی سب سے جامع دعا اور سب سے چھوٹی۔ میں سمجھتا ہوں ایک جملہ اگر میں پڑھوں گا تو جتنے لوگ سن رہے ہوں گے سب کی زبان پر جاری ہو جائے گا، ہر کسی کی یاد آتی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب سے جامع دعا ہے دنیا کی، کتنی مختصر ہے۔ اللہ سے اس کے بڑے ناموں کے ساتھ پکار کر کے گڑ گڑا کر کے مانگنا چاہیے رب العالمین سے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ اسی وجہ سے ہم مصیبتوں اور پریشانوں، اسی وجہ سے ہم تکالیف سے اور مصیبتوں سے بچیں گے۔ ہم اپنے گھر کا ماحول دعا کا بنائیں، صبح شام کے اذکار۔ بس ایک تو دعائیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں بتائی ہے، کوشش یہ کرنا چاہیے وہ دعا پڑھے ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع الکلم بنایا ہے، جوامع الکلم، بہت چھوٹے میں بہت بڑی بات کہتے تھے۔ اگر
ایسے تو ہم اپنے الفاظ میں دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں اگر اللہ کے نبی کی دعا میں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ میں مانگے گا، ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ نماز میں اگر ہم سنت اور نوافل پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہم کو دعا مانگ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ دعا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے تھے، میں صرف اس ایک دعا کو، ایک دو دعائیں جو ہیں دیکھیے کتنی اہم ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی۔ صبح پڑھتے ہیں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میں کسی پر ظلم کروں نہ مجھ پر ظلم کیا جائے۔ دعا کے الفاظ پر غور کیجیے، اے اللہ نہ میں کسی پر ظلم کروں نہ مجھ پر ظلم کیا جائے، یعنی میں بھی غلطی نہ کروں اور جس سے میرا رابطہ ہو۔ اب گھر میں رہتے ہیں تو ہمارے دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، دوست و احباب میں رہتے ہیں، گلی محلے تو ہمارا دوست بھی میرے اوپر ظلم نہ کرے، میرا بھائی بھی میرے اوپر ظلم نہ کرے۔ گھر میں رہتے ہیں تو خواتین نند ظلم نہ کرے، جٹھانی کے اوپر، بہو کے اوپر ساس ظلم نہ کرے، یعنی دوسروں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میں نہ ظلم کروں نہ مجھ پر ظلم کیا جائے۔ اے اللہ میں نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں نہ میرے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ اے اللہ میں نہ کسی کے ساتھ جہالت کروں نہ میرے ساتھ جہالت کی جائے۔ اے اللہ میں نہ کسی کو گمراہ کروں نہ مجھ کو گمراہ کیا جائے۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ اب صبح صبح ہم نے دعا مانگ لی کہ اللہ میں کسی کے اوپر ظلم نہ کروں، تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں ظلم کرنے لگوں گا تو اللہ سے میں نے پناہ مانگی اور میں حرکت کر رہا ہوں۔ دوسری اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے تھے صبح، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ مجھ کو ہدایت دی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہدایت رہتی ہے تو آدمی کا عقیدہ صحیح رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، ہر چیز میں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب بات چیت کر رہے ہیں، صحیح جواب دیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہدایت رہے گی، اور ہدایت نہیں رہے گی تو الٹا سیدھا جواب دیں گے۔ ہم گھر میں کھانا پکا رہے ہیں، ہدایت رہے گی تو برابر سب چیز ڈالیں گے اور لذیذ بنے گا۔ ہر قدم میں اللہ اگر ہدایت دے گا تو وہ قدم صحیح ہو جائے گا، اور ہدایت نہیں رہے گی تو وہ غلط ہو جائے گا۔ گفتگو کرنے میں، جواب دینے میں، سوال کرنے میں، رشتے میں، کہیں آنے میں جانے میں، ہر جگہ اس کی ضرورت ہے ہدایت کی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ تیرا ڈر، جب اللہ کا ڈر رہے گا تو بندوں کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ والتقی والعفاف، پاک دامنی چاہتا ہوں رب العالمین، پاک دامن رہو گناہ سے، برائیوں سے، رب العالمین پاک دامن۔ والعفاف والغنی، اے اللہ غنی کر دے، دوسروں کا محتاج مت رکھ رب العالمین، صرف تیرا محتاج رکھ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہر وقت تعلق کو مضبوط رکھنے والی، بندگی کے شعور کو بیدار کرنے والی، رب کی عظمت کو دل میں راسخ کرنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین دعا پڑھنے والا، رب العالمین اپنی ہر حاجت کو تجھ سے مانگنے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلانے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین۔ رب العالمین اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین۔ اے اللہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرما رب العالمین، جنت میں لے جانے والے اعمال سے محبت پیدا فرما، وہ اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔